बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाखिर इमरान खान ने पाकिस्तान की अदालती, आइनी, इंतखाबी और सियासी तारीख मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी और डील डील का नारा लगाने वाले वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी हक्का बक्का रह गए। इमरान खान के तमाम तर सियासी मुखालफिन चारों शाने चित। इमरान खान की भरपूर आसाबी जंग के नतीजे में वक्त का पहिया घूम चुका और बाखबर हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी की रहाई के बाद इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। नवाज शरीफ और काजी फैज ईसा की लंदन फरार होने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल, जराए का बड़ा दावा एक ही वक्त में नवाज शरीफ और काजी फैज ईसा साहब बैरून मुल्क क्यों रवाना हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 16 जजेस की जानिब से काजी फैज ईसा साहब की रिटायरमेंट के आखिरी दिन, आखिरी 24 घंटों के अंदर अहम तरीन बड़ा ऐलान, बड़ा पैगाम। इसके साथ साथ अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का अहम तरीन और बड़ा इकट्ठ, 20 से ज़ायद जर्नैलों की शिरकत और मुस्तकबिल का पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो तेजी के साथ बदलते हुए हालात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी। अहम तरीन और बड़े मामलात आपके सामने तफसीलात रखेंगे। और जनाब, सूरत हाल ताज़ा तरीन ये है कि बुशरा बीबी अडयाला जेल से रहा होने के बाद पेशावर, सीएम हाउस पेशावर पहुंच चुकी हैं। ज़राए का दावा है इमरान खान की उन्हें हदायत थी। पहले वो बनी गाला पहुंची, वहां पर उन्होंने कुछ मामलात देखे, फिर ये खबरें आई कि वो लाहौर जा रही हैं, लेकिन वो लाहौर नहीं गई क्योंकि हदायत उन्हें इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से थी कि वो लाहौर की जाए पेशावर जाएं। कुछ लोग इस हवाले से दावा करते हुए नजर आए कि वो बैकफुट पर रहकर, पीछे रहकर जो है वो पार्टी के मामलात देखेंगी। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अहम तरीन मामला इसके अंदर अली अमीन गंडापुर और केपी की जो क़यादत है उसको इमरान खान का खसूसी पैगाम पहुँचाना था, क्योंकि काफ़ी अरसे से बराह रास्त अली अमीन गंडापुर की, केपी क़यादत की इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। वफाक की क़यादत ही इमरान खान से मिलती रही। सलमान अकरम राजा साहब ने भी बाद में इस मामले की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, सियासी मामलात के साथ उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं और वो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जेल में थी, झूठे केसेस थे उन पे, उन्होंने रिहा होना था, किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, मुस्लिम लीग नवाज के हलकों की जानिब से भी इस तासर को रद्द किया गया। यानी इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान की तारीख बदल चुकी और माजी के अंदर ख़ास तौर पर नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ जिस तरह से हर मरतबा डील करके इस्टेब्लिशमेंट से अदलिया के साथ बैरून मुल्क फरार होते रहे, वक्त का पहिया इमरान खान ने उल्टा घुमा दिया। क्योंकि जिनका ख्याल था कि इमरान खान और बुशरा बीबी जेल नहीं काट सकते, बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने जेल काट कर दिखाई और अब मामलात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तासुर यह दिया गया जंग जियो ग्रुप की जानिब से कि 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने के बाद ऐसा हुआ है। तो बताइए, क्या 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को वोट डाला कि ये किसको किसी डील का नतीजा करार दिया जाए? इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो बर वक्त और ज़बरदस्त, जिसे कहना चाहिए, इस गैर आइनी तरमीम की मुखालफत की गई और इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम के नाम अडयाला जेल से अपने इस पैगाम में 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर अफसोस और दुख का इजहार भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या बड़ी इत्तलात हैं। काजी फैज ईसा के एजाज़ में इशाइया होता है और वहाँ पर जजेस की तकसीम बड़े वाज़े अंदाज में नज़र आती है, लेकिन कुछ ऐसे जज भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जिन्होंने काजी फैज ईसा साहब के फैसलों से इख्तलाफ किया और उन 8 रुकनी बेंच का वो हिस्सा थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में मखसूद नशिस्तों वाला फैसला दिया। इसके पीछे क्या राज है? कौन से ऐसे जज साहबान जिन्होंने वाज़े तौर पर गुरेज किया काजी फैज ईसा साहब के इशाइये में आने से? उसकी तफसीलात भी जनाब हम रखने जा रहे हैं आपके सामने। पहले आज की बड़ी डेवलपमेंट जो कि इमरान खान की रिहाई का पेशखैमा साबित होगी। तोशा 1 केस में इमरान खान की सज़ा के खिलाफ अपील जो है वो समात के लिए, जो बड़े लंबे अरसे से मुकर्रर नहीं हो रही थी, मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 29 अक्टूबर को केस की समात करेंगे। ये वही तारीख होगी जिस तारीख के मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि काजी फैज ईसा साहब इस दिन लंदन में, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि एक बड़ी एक्टिविटी के अंदर शरीक होंगे। अदालत ने इमरान खान की तोशाखाना सजा के खिलाफ अपील जल्द मुकर्रर करने की मुतफरक दरखास्त मंजूर की और ये जल्द करते करते ये दिन आ गए
اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی تھی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطل کرتے ہوئے ضمانت پر رہا کر دیا تھا. اور لیکن اس دوران کیا ہوا کہ پھر جناب مختلف کیسز کے اندر عمران خان کو اسی طرح سے ڈالا جاتا رہا, زبردستی گھسیٹا جو وہ جاتا رہا, اور مختلف جعلی کیسز ان کے اوپر بنائے جاتے رہے. لیکن اب جو ہے وہ معاملات بدلنے کی طرف ہیں, بدلنے کا رخ اختیار کر چکے. جناب اطلاعات یہ ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے جیسا کہ بیان دیا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ کسی طور پر بھی سیاست میں ملوث نہیں ہے. جنگ جیو گروپ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات اور گروپ بنائے جانے کے حوالے سے خبریں انجیکٹ کی جا رہی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی, عام پاکستانی عوام کو بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے دوران پھوٹ ڈلوانے کی یہ سازش تھی. اس حوالے سے بھی تفصیلات واضح ہو چکی ہیں. کچھ مخصوص کالم نگار بھی اس حوالے سے ہائر کیے کہ جن میں حفیظ اللہ نیازی صاحب اور ان جیسے دیگر لوگ شامل ہیں جو کہ خود ساختہ ترجمانی بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. آج بھی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک اور موقف رکھا کہ جناب عمران خان کے لیے تو اصل پارٹی اب شروع ہوئی ہے, یعنی مشکل وقت ان کے لیے اب شروع ہونے والا ہے. اور وہاں پر انہوں نے عمران خان کی بہنوں کا بھی ذکر کیا, بشرا بی بی گرائی کا بھی ذکر کیا. یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید وہ کوئی آمنے سامنے ہے اور بہنیں جو ہے وہ پارٹی چلانا چاہتی ہیں یا پھر بشرا بی بی پارٹی چلانا چاہتی ہیں, کوئی اختلافات ہیں. اس قسم کی خبریں صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, عام پاکستانی عوام کو مایوس کرنے کے لیے پھیلایا کرتے ہیں. ان سے بچنا ہے آپ نے. اور مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب اخبارات اور ٹی وی چینلز, پاکستان کا نام نہاد روایتی میڈیا جو کہ بظاہر آزاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, نون لیگ کے مکمل طور پر پے رول کو انہوں نے ہر وقت ثابت کیا, 90 کی دہائی ہو یا اس وقت, جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عمران خان کے دور حکومت میں تو عدلیہ پر تنقید کم ہوتی تھی, عمران خان کے اوپر تنقید زیادہ ہوتی تھی. لیکن آج وہ بڑے اینکر ویلے کالم نگار ملازم صحافی اور وہ یوٹیوبرز جنہوں نے پہلے نون لیگ اور پھر پاکستان تحریک انصاف سے ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے یو ٹرن جو ہے وہ لگائے, اب جناب وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تو تنقید کرتے نظر آئے. لیکن اس دوران نواز شریف اور آصف زرداری, شہباز شریف, بلاول بھٹو, مریم نواز پر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں ہوئی. لیکن بہرحال پاکستانی عوام تمام تر معاملات زیادہ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے شیعے میں جو سینئر ترین جج ہیں, جسٹس منصور, جسٹس منیب اختر, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس شہزاد ملک, جسٹس شاہد وحید, یعنی مستقبل کے تقریباً تمام وہ چیف جسٹس جو کہ چیف جسٹس جنہوں نے بننا تھا, جن کو اس آئینی ترمیم سے متاثر کیا گیا, اطہر من اللہ صاحب کے اور شہزاد ملک صاحب کے علاوہ باقی جو میں نے آپ کے نام رکھے وہ سارے چیف جسٹس ہی تھے, اور جو کہ تو جو ہے وہ مقصود نشستوں کے کیس کے معاملے کے اوپر بھی ایک پیج پر تھے. انہوں نے اس شیعے کے اندر شرکت نہیں کی. یہی آفریدی صاحب نے شرکت کرنا تھی, انہیں کیونکہ نامنیٹ کیا گیا تھا, وہ موجود تھے. محمد علی مظہر صاحب بھی تھے, اگرچہ اس 8 رکنی بینچ کا یہ حصہ تھے جنہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا جو ہے وہ فیصلہ دیا. حسن رضوی, عرفان سعادت بھی موجود تھے, وہ بھی 8 رکنی بینچ کا حصہ تھے. لیکن وہ خیر انہوں نے اس جو ہے وہ شیعے کے اندر جو ہے وہ شرکت کی. اس کی کچھ دیگر وجوہات تھیں, جبکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا گروپ تو خیر وہاں موجود تھا, جن میں امین الدین خان, جمال مندوخیل اور اس کے ساتھ ساتھ نعیم اختر افغان اور پھر عقیل عباسی, جنہیں ان دونوں کہا جا رہا تھا کہ وہ یہ جو 2 بڑے گروپ, یہ جو تقسیم ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس کا وہ حصہ نہیں, وہ بھی یہاں پر شریک تھے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اصل سرپرائزز سپریم کورٹ آف پاکستان سے 26 اکتوبر کے بعد آئیں گے. اچھا, اب 25 اکتوبر آج آخری دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. سپریم کورٹ کے ذرائع جو کہ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات کر چکے کہ ٹاکسک شخص ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور اپنے آخری دن کے اندر بھی اپنی مرضی کا مطلب وہ نکالتے رہے. کے پی کے لا آفیسر ایک کیس کے اندر پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دیگر لا آفیسر کیوں پیش نہیں ہوتے. انہوں نے کہا جی آگے چل کر آپ پیش ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا کوئی مخصوص مقصد تو نہیں ہے, آپ صرف وہ بات کیا کریں جو آئین کے اندر ہوا کرے. جیسا اس طرح شو کر رہے ہیں قاضی صاحب کے جیسا شاید خود جو وہ بات کرتے ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت ہوا کرتی ہے. بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا بھی حکم دے دیا, اور عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی اس میں شامل کرنے کی ہدایات جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں, اور حکم دیا ہے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر عدالتی حکم کی نقل عمل درآمد کے لیے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھیجیں. اور عمران خان کی عمر اس وقت 72 سال ہے, وہ سابق وزیر اعظم ہیں, انڈر ٹرائل قیدی ہیں,
اور ہر صورت یہ ان کا حق ہے کہ ان کا جو ہے وہ ان کے ذاتی معالج کی جانب سے ان کا جو معائنہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دی تھی اور ایس سی او کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس ایس سی او کانفرنس کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اب بہرحال یہ نظر آ رہا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے جو بھی بادل تھے، چاہے اسے آپ نوست کہیں یا سیاہ بادل کہیں یا جو بھی، ان کے جانے کے بعد اب جوڈیشری فیصلے تو پہلے بھی کر رہی تھی، لیکن اوپر کی سطح پر ان فیصلوں کو اپروول نہیں ملتا تھا۔ خفیہ ہاتھ ان فیصلوں کو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ان فیصلوں کو روک دیا کرتے تھے یقینی طور پر۔ اچھا، اب یہ فیصلے روکنے کا کچھ ایسا نہیں کہ کوئی عدالتی حکم باقاعدہ طور پر جاری ہوتا تھا، کیونکہ وہ تو اگر جاری ہوتا تو پھر یہ صاف سامنے بھی آ جاتے۔ کچھ ایسے غیر محسوس انداز میں یہ کام کیے جاتے تھے، کیونکہ ماضی میں اس کی گوائیاں 90 کی دہائی کے اندر اور 70 کی دہائی کے اندر پاکستان کے اندر ملتی رہی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ سرمایہ کاری اسٹیبلشمنٹ کی جو عدالتوں کے اندر ہوتی ہے وہ اپنا کام دکھاتی ہے۔ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی اسی سہولت کاری کے تحت جو ہے وہ تمام تر معاملات کر رہے تھے۔ اسی دوران جناب خبر یہ بھی آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 68 کارکنان 68 کارکنان 3 مقدمات سے انہیں ڈسچارج کر دیا جاتا ہے، انہیں رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اے ٹی سی کے اندر یہ فیصلہ آتا ہے اور جناب نظر آ رہا ہے ان تمام تر چیزوں سے کہ تمام تر چیزیں جعلی تھیں، تمام تر چیزیں بے بنیاد تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف اس قسم کے جعلی کیسز جو ہے وہ درج کیے جا رہے تھے، اور پھر حالات بدلتے ہی نواز شریف برطانیہ روانہ ہو رہے ہیں۔ امکانات اس بات کے ہیں، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہ سیٹ چھوڑیں گے، یعنی آج 25 اکتوبر کو یہ چیف جسٹس کا عہدہ چھوڑ رہے ہیں، اور 26 اکتوبر کو کچھ لوگ آج کا کہہ رہے ہیں، کچھ 26 اکتوبر کا کہہ رہے ہیں، نواز شریف جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا لندن جانے کا پلان ہے۔ یہ کس قسم کا میڈیکل چیک اپ ہے؟ خاص موقعوں کے اوپر ہی یہ میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ دبئی میں ایک روز قیام کریں گے، پھر وہاں سے لندن جائیں گے، لندن کے بعد پھر امریکہ جائیں گے، اور نومبر کے پہلے ہفتے میں آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو تفصیلات آپ کو سمجھ رہے ہیں ان معاملات کو۔ مریم نواز بھی لندن پہنچ رہی ہیں وہاں پر اپنے کاغذ سیدھے کرنے کے لیے، کیونکہ خط لکھا جا چکا ہے بائیڈن انتظامیہ کو 62 سے زائد کانگریس ارکان کی جانب سے کہ جناب عمران خان کو رہا کیا جائے فی الفور، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کے اندر بند کی جائیں۔ اور نواز شریف صاحب جناب 21 اکتوبر 2023 کو 4 سال بعد پاکستان واپس آئے تھے۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا یاد ہے نا آپ کو؟ جی ہاں، یہی موصوف قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا تھا۔ تو کیا یہ محض اتفاق ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے آنے کے ایک دن جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے آنے کے چند دن بعد نواز شریف پاکستان آتے ہیں، اور قاضی فیض عیسیٰ کے جانے کے بعد نواز شریف جو ہے وہ لندن چلے جاتے ہیں؟ تو پاکستانی عوام کوئی نواز شریف تو نہیں، پاکستانی عوام کوئی قاضی فیض عیسیٰ تو نہیں، پاکستانی عوام کو حامد میر تو نہیں۔ کون کہتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے؟ پاکستانی عوام ان تمام تر چیزوں کو اچھے سے انداز میں سمجھتے ہیں کہ عمران خان وہ مرد کلندر جس نے واضح کر دیا تھا پاکستانی قوم کے اندر کہ یہ سب کچھ لندن ڈیل کے نتیجے میں ہو رہا ہے، تو وہی ہوا۔ لندن سے آنے والے لندن ڈیل کے نتیجے میں پاکستان آئے، اور پھر لندن سے لندن ڈیل کے نتیجے میں پاکستان آنے والے اب اسی لندن ڈیل کے ذریعے پھر لندن جا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے متعلق اطلاعات پہلے انکنفرم اطلاعات ان کے ترکی استنبول جانے کے حوالے سے ہیں، پھر کچھ انکنفرم اطلاعات ان کے لندن جانے کے حوالے سے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی انہی دنوں پاکستان سے جا رہے ہیں جن دنوں نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، اور یہ محض اتفاق جو ہے وہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، دوسری جانب جناب بشرا بی بی کیونکہ پہنچی ہیں پشاور، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ نے بھی یہ بات واضح کر دی، کیونکہ ان کے پاس اطلاعات بھی تھی، انہوں نے کہا کہ اس لیے انہیں پشاور جانے کو کہا گیا کہ اگر وہ لاہور جاتی تو پھر کوئی راتوں رات ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خفیہ جو مقدمہ ہے وہ درج کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ بات بہرحال ہے سیاسی معاملات میں وہ عملی طور پر چاہے ایکٹیو نہ ہو، لیکن عمران خان نے پیغام جو بھجوایا ہے پاکستانی قوم کے نام بشرا بی بی کی جو ہے وہ بھی پاکستانی قوم کے کو وہ پہنچائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قیادت ہے کے پی کی اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ عمران خان کا جو پیغام ہے وہ جو ہے وہ پہنچائیں گی۔ عمران خان نے پاکستانی قوم کے نام پیغام میں ایک بار پھر یہ بات کی ہے، عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ پاکستان کے اداروں کا جو حال کر دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن کڑا
مشکل اور یہ تمام تر جو وقت تھا وہ ہم نے گزار لیا اور کوئی ڈیل نہیں کی، اور آگے چل کر بھی انشاءاللہ تعالیٰ تمام ان غیر آئینی غیر قانونی حربوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور ایک بار پھر یہی عمران خان کا آپ کے نام پیغام کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔